बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 5 दिसंबर 2025 जुम्मे का मुबारक दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज नाज़रीन DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दो बड़ी ख़बरें सामने आई हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में जो शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी हो रही है इसके ख़िलाफ़ तो मौसर ऑपरेशन किया जाएगा। मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही और लग ऐसे रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। साथ ही जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान को ज़हनी मरीज़ करार दिया और जिस हद तक अब इस्टेब्लिशमेंट फ्रंट फुट पे आके खेल रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान ने चीन की बड़ी हिमायत की है। जो भारत का अरुणाचल प्रदेश जो 7 सिस्टर स्टेट्स में शामिल है और अरुणाचल प्रदेश जिस पे चीन ने क्लेम किया है, पाकिस्तान ने आज खुले अल्फाज में उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है कि चीन की जो अनकंडीशनल हिमायत है वो कर दी है। और जंगनान, अरुणाचल प्रदेश की जगह पे जो जंगनान का वर्ड है वो भी पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने जो है बाकायदा जो है वो कोट किया हुआ है। तो मुकम्मल हिमायत की एक बड़ी हिमायत जो है वो पाकिस्तान ने चीन की कर दी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इंतहा को पहुंची है। रोज़ाना हर महीने के हिसाब से अगर फिगर देखी जाए तो उसमें 30 से 80% तक इजाफा होता रहा है। अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत आने के बाद मुकम्मल तौर पर शिद्दत पसंदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी है। बलूचिस्तान में भी उसका असर हुआ है, मगर खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। जो तालिबान की मौजूदा हुकूमत TTA की अफ़गानिस्तान में बनी है उससे TTP को जो है वो ताकत मिली है। अब TTP के ख़िलाफ़ मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है इनका कहना है कि ऑपरेशन नहीं करना। दीगर सियासी जमातें भी खैबर पख्तूनख्वा में हैं जो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। बहरहाल एक स्टेप लिया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में अब ऑपरेशन करने का इरादा कर लिया गया है। जो शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, कुरम का जो इलाका है, बाजवड़ जो है और स्पेशली वादी धीरा खैबर, इन इलाकों में और जो करीब करीब इलाके हैं वहाँ पे 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जो बनू हो गया, डी खान हो गया, इन इलाकों में और टांक में इनमें ऑपरेशन किए जाएंगे बाकायदा और लोगों का इन्हेला जो है वो किया जाएगा। जो एक्सपेक्टेड है और वो भी नाजरीन पहले यहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाएगा, तहरीक इंसाफ को बैन किया जाएगा। उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, ख़बरें मज़ीद ज़्यादा है। बहरहाल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब बड़े खुल के आ गए, फ़ौज सामने आ गई है तहरीक इंसाफ के सामने। वो चीज़ें ख़त्म हो गई, मुख्तलिफ़ सवालात उनसे किए गए, मगर उन्होंने जो ज़हनी मरीज़ के अल्फाज इस्तेमाल किए और गद्दार वतन है, मुल्क दुश्मन, ऐसे अलकाबात उसको दे दिए गए हैं। अब उन पर इल्ज़ामात और ये मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका दौरानिया भी बड़ा तवील है। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का जो बाब है वो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट बंद करना चाह रही है। अब देखते हैं कि इमरान खान इस पाबंदी के बाद जो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जा रही है और सूबे से उसको फारिग किया जा रहा है, उस पर उनकी हिकमत अमली क्या होती है। मेरे ख्याल में सूबे में एक तो ज़्यादातर तनाव बरकरार रहेगा, सियासी महाज़ाराई ज़्यादा होगी, मगर चूँकि ऑपरेशन है तब भी वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे ये कट्टा भी खोल गया, वहाँ पे इमरान खान ने जो है वो जेल में जब मुलाकात होती है पहले तो उनकी ज़िंदगी के बारे में बात होती है कि वो ज़िंदा है कि नहीं है। जब ऐसी ख़बरें फैलती हैं इंडिया की मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, और फिर उनकी बैन मुलाकात करती है और वो बाहर आती है, तो वो डायरेक्टली CDFP जो फील्ड मार्शल है उस पर हिट करते हैं अफवाज के बारे में कि हम तो एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, मगर खूब जो है वो अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। उस पे आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने, जो DGISPR है, बड़े खुल के, एक तो जो उनका रिलेटेड सोशल मीडिया है, इमरान रियाज सीनियर साफ़ी हैं मगर तहरीक इंसाफ से ज़्यादा टच है, ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के फॉलोअर उनको लाइक करते हैं। आजकल तो हर सियासी जमात के अपने एंकर्स हैं और गुस्ताखी माफ़, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत सी चीज़ें सामने खुल गई है। अब तो जितने भी सहाफ़ी हैं बड़े कम होंगे
گنے چنے 1 2 3 آگے میں نہیں جا سکوں گا، مگر میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ اب تو وہ چیز ختم ہو گئی، تمام تر صحافیوں کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ایفیلیشن ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، پسندیدگی ہوتی ہے، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، یا کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ تو آج کل تو صحافی بڑھ گئے، بس صرف لکھنا باقی رہ گیا کہ تحریک انصاف کا صحافی، پی ٹی آئی نون لیگ کا صحافی، تجزیہ نگار، اور یہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم جیسے سارے، ہمارے بارے میں بھی یہی رائے ہوتی ہے لوگوں کی۔ بہرحال ناظرین، اب سی ڈی ایف جو ہے وہ آرمی چیف بھی بن گئے فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور آگے بھی ان کو 5 سال ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ تو اب باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کی سیاست مزید نہیں چلے گی، ان پہ پابندی لگا دی جائے گی، ان کی پارٹی کو بین کر دیا جائے گا۔ عدالتی سسٹم ویسے بھی آئینی عدالتیں بنی ہیں ساری، بڑا آسان ہو گیا ہے۔ جو 26ویں آئینی ترامیم آئی، 27ویں آئینی ترامیم آئی، اس سے بہت زیادہ ریلیف جو ہے اب ملا ہے، اور جو 9 مئی کے ملزمان ہیں اب ان کو بھی سزائیں ملیں گی۔ بہرحال ملک میں اپوزیشن کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی سیاسی جماعت ہے، بڑے لوگ ہیں ان کے پاس، ان کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی انڈیا ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، پڑوسی دیش افغانستان پورا ہمارے خلاف ہے، اور ملک کے اندر بھی اگر یہ افہام و تفہیم سے ہوتا تو بہت بہتر ہوتا۔ بہرحال آگے ناظرین آپریشن کیا جائے گا، جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے ہیں، جیسے وادی تیرا ہو گیا، شدت پسندی دہشت گردی یہاں پہ زیادہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت اور اس سے پہلے پچھلی حکومت علی امین گنڈاپور اور موجودہ سہیل افریدی، ان کو زیادہ فکر عمران خان کی رہائی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، کہ عمران خان کی تصویر ہمارے پیچھے تھی تو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، وہ اس لیے دیا کہ عمران خان کو باہر نکالو۔ تو زیادہ توجہ ان کی اس پہ ہوتی ہے، اور صوبے میں دہشت گردی جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ یہ 13واں سال ہے، 13واں سال ہے، تیسری بار ان کی حکومت ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا کا اس ٹائم پہ دہشت گردی ہے، اور سب سے بڑا اور سب سے آخری، کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے یہاں سے روزگار ختم ہو گیا ہے، دہشت گردی کی وجہ سے لوگوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی ہیں، دہشت گردی کی وجہ سے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں جنوبی اضلاع میں اور قبائل میں، وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے۔ بہت سے مسائل اس دہشت گردی کی وجہ سے صوبے کے عوام جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں۔ زیادہ بڑا نقصان سابقہ قبائل اور موجودہ جنوبی اضلاع یہ مکمل طور پہ شدت پسندی کی لپیٹ میں ہے، مگر کوئی بھی ضلع یا کوئی بھی تحصیل یا کوئی بھی گاؤں ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ سیکیورٹی فورسز ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، اور جب ان کے ویڈیو پہ وہ شو کر دیتے ہیں اپنے ناکے لگا کے لوگوں کی تلاشی لینا، بازاروں میں جا کے، مساجد میں جا کے اعلانات کرنا، ان کو تقاریر کرنا، وہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ ایسی کوئی مکمل ایک جگہ کو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ وہ چوکی وغیرہ لگا کے اس ایریا کو کور کر لیتے ہیں، ایک چھوٹے سے علاقے کو۔ اور یہ ٹی ٹی پی کے زیادہ تر لوگ ناظرین یہی پاکستان کے لوگ ہیں نا، مگر زیادہ تر قبائل کے لوگ ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے، شمالی وزیرستان کے، جنوبی وزیرستان کے۔ یہاں پہ زیادہ حافظ گل بہادر گروپ ٹی ٹی پی میں بھی ہے، مگر زیادہ حافظ گل بہادر گروپ ہے۔ بنو تک جو ہے وہ حافظ گل بہادر گروپ ہے۔ یہاں پہ آگے ممن میں آپ آئیں خیبر تک، یہاں پہ لشکر اسلامی جو ان کے سربراہ پہلے منگل باغ تھے، اب لشکر اسلامی ان علاقوں میں ہے۔ جماعت الحرار بھی بعض مختلف علاقوں میں، ممن میں اور ٹرائبل میں اور جنوبی اضلاع میں جو ہے وہ مکمل پھیلے ہوئے ہیں۔ ٹی ٹی پی جو مین اور گل بہادر دوسری، باقی 39-40 ذیلی تنظیمیں ہیں جو ہوتی ہے نا ان کی، وہ تنظیمیں ہیں، اور وہ اس ٹائم پہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ دہشت گردی انہوں نے ایک ماحول بنا رکھا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت جو چینج ہوگی، جو گورنر آئے گا، چاہے وہ آفتاب شیرپو آتے ہیں، چاہے وہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کوئی جنرل آتا ہے، یا پرویز خٹک آتے ہیں، جو بھی آتا ہے، وہ باقاعدہ ایک تو یہ وادی تیرا میں جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، یہ علاقے پہلے کلیئر کرائیں گے۔ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ابھی وہاں پہ فل سکیل پہ آپریشن ہوں گے، تو ان کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ فل سکیل پہ آپریشن کیے جائیں گے۔ لوگوں نے پہلے بھی سختیاں برداشت کی ہے، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، 2014 میں، باجوڑ نے 2008 میں، کئی سال جو اپنے گھروں سے جو ہے یہ باہر رہے، انہوں نے جانی مالی قربانیاں دی ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپریشن کے خلاف ہوتے ہیں کہ یار ایک جگہ پہ آپ 2014 میں آپریشن کیا، 2008 میں آپریشن کیا، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے ان کو بے گھر کیا،
پھر واپس ان کو بول رہے ہو کہ آپ کے علاقے میں دہشت گرد ہے اور آپریشن کرنا ہے، تو وہ علاقے کے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ کدھر سے آئے، یہ بارڈر سے آئے ہیں نا، ان کو ہم تو نہیں لے کے آئے۔ اور وہاں پہ عوام جو ہے ان کے ساتھ، اب ان کی تعداد اگر 1000 ہے اور پورے ضلع میں تعداد 4 لاکھ 5 لاکھ ہے، مگر وہ ان کا مقابلہ ہر کوئی ہاتھ میں اسلحہ اٹھا کے مقابلہ نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ ٹرائبل لوگ ہیں، بڑے تگڑے لوگ ہیں، مگر ان کے اپنے رشتہ دار جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں بعض، اس لیے مشکلات آ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ اب آپریشن کرنے پڑیں گے اور نئی صوبائی حکومت آئے گی، گورنر راج لگے گا، بڑی مشکلات ہیں، ہرڈل آئیں گی، کیونکہ 18ویں ترمیم میں بڑا سخت کر دیا گیا ہے، یا تو صوبے کی حکومت جو ہے وہ قرارداد پاس کرے گی، اور اگر یہ اسی طرح صدر کے پاس جو اختیار ہے وہ استعمال کرتے ہیں 231 سے 237 تک وہ آرٹیکل استعمال کرتے ہیں، تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ ملک میں حالات خراب ہوں، صوبے میں دہشت گردی کے حالات ہوں، ایمرجنسی جیسے ماحول ہو، اس میں وہ لگا سکتے ہیں، مگر پھر 2 مہینے بعد پھر اسمبلی جانا پڑے گا، پھر قرارداد کے لیے انہی کے پاس جانا پڑے گا۔ حالات مشکل ہیں، مگر آگے دیکھا جائے گا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وقت آ گیا یہاں پہ گورنر راج لگانے کا۔ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس میں تو کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ اس موڈ میں ہے ہی نہیں کہ تحریک انصاف کو تھوڑا بھی ریلیف ملے اور یا خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہو۔ ناظرین، پاکستان نے اروناچل پردیش پہ جو چین نے کلیم کیا ہے کہ یہ زنگنان کا ایریا ہے، چین کا ایریا ہے، اور یہ زنگنان شہر ہے، اور پھر انہوں نے اس علاقے کے نام بھی چینج کر دیے۔ یہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں آتا ہے، جو 7 ریاستیں ہیں بھارت کی، جس پہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پہ بنگلہ دیش پڑا ہوا ہے اور وہ لینڈ لاک ہے، اس کے جو کرتا درتا ہے وہ بنگلہ دیش ہے، سب کچھ بنگلہ دیش سے ہو کے جاتا ہے۔ اور یہ ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، آسام ہے، میزورم ہے، تریپورہ ہے، میگھالیہ ہے۔ یہاں پہ جو اروناچل پردیش ہے، جس کا 1200 کلومیٹر چین کے ساتھ بارڈر لگا ہوا ہے، وہ چین کلیم کر رہا ہے کہ یہ زنگنان ہے اور یہ ہمارا علاقہ ہے۔ وہاں پہ بڑا پھڈا پڑا ہوا ہے، اور بھارت میں بڑی پریشانی بھی ہے۔ آج پاکستان نے باقاعدہ، جو دفتر خارجہ نے پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، اس میں انکنڈیشن سپورٹ جو کی ہے چائنا کو، اس میں یہی کہا ہے کہ یہ زنگنان جو ہے اس پہ ہم حمایت کرتے ہیں چین کی مکمل طور پہ، اور یہ چین کا حصہ ہے باقاعدہ۔ تو پاکستان نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں بھی اختلافات ہوئے ہیں، مگر پاکستان نے یہاں پہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے چین کی حمایت کی ہے آگے جا کے، اور یہ اب آگے بھارت کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اور چین اور بنگلہ دیش جو ہے ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ کیوں؟ جو سلیگوری کوریڈور ہے، جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، یہ ناظرین جو ایک تو کل بھارت اور چین کا جو بارڈر ہے، پاکستان کا اور بھارت کا 3340 کلومیٹر ہے، جبکہ بھارت کا اور چین کا یہ تقریباً 3488 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ کا 1597 کلومیٹر کا پڑتا ہے چین کا اور بھارت کا۔ اس طرح ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ سے 600 کلومیٹر بنتا ہے۔ سکم اور اروناچل پردیش 1300 کلومیٹر ہے، جس میں 1200 جو ہے وہ اروناچل پردیش کا ہے۔ تو یہ اس علاقے پہ سارا جھگڑا ہے۔ اور ناظرین، لداخ تو ویسے بھی آدھا لے چکا ہے چین۔ اب مین مسئلہ ان کا جو ہے وہ اروناچل پردیش پہ ہے۔ باقی جو ایریاز ان کے ملتے ہیں بارڈر پہ، مگر اتراکھنڈ میں اور ہماچل پردیش میں اتنا بڑا مسئلہ چین کا نہیں ہے۔ چین کا سکم میں تھوڑا سا ہے، اور جو زیادہ جو 100% وہ کلیم کر رہے ہیں اروناچل پردیش کو۔ تو یہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں آ رہے ہیں، اور چین کے لیے یہ بڑا مشکل، یہ اپنا بھارت کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جو تعلقات سیناریو بن بھی رہا ہے، جو چین انٹرسٹ شو کر رہا ہے بنگلہ دیش میں، اور وہاں پہ لال منیر ہٹ جو قریب پڑا ہوا ہے، وہ جو ہوائی اڈا جہاں پہ 12 سے 10 فائٹر جیٹ کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اس کو فعال کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے تعلقات اور بنگلہ دیش کے تعلقات جس انداز میں بنے ہیں، اور جو ڈیفنس سسٹم اور ڈرونز لے رہا ہے بنگلہ دیش ترکی سے، وہ بھی انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس ٹائم پہ یہ تینوں مل گئے ہیں، چین، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ تو اب ان کو اپنے اس ایریا کی فکر ہے۔ اگر یہ اروناچل پردیش چلا گیا تو یہ باقی منی پور میں تو ویسے بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ناگالینڈ میں بھی تحریکیں چل رہی ہیں، تو پھر ان سے یہ پورا بنگلہ دیش کی آرمی کم ہے،
مگر انہیں ہم نے دیکھا ہے ناظرین، میں تو بنگلہ دیشیوں کے زیادہ میرے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا، تو میں تو ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں. 10 انڈیا کے مطلب جوان اور ایک بنگلہ دیشی جو چھوٹا لگتا ہے ناٹا مگر بڑا تیز ہوتا ہے. تو لگتا ہے ایسا رہا ہے کہ یہ 7 سسٹر اسٹیٹس اور سلیگوری کوریڈور جو 22 کلومیٹر تک ہے، جو ایک ہی واحد ذریعہ ہے ان کا ان 7 سسٹر اسٹیٹس کو جانے کے لیے، سلیگوری کوریڈور. تو یہ فیوچر میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پورا علاقہ، یہ 7 سسٹر جو ہے یہ بھارت سے الگ ہونے جا رہے ہیں. اور اسی دوران جب یہ ہوگا، یہ تو ایک خاکہ ہے جو سامنے پیش ہو رہا ہے اور بار بار یہ نقشے بدل رہے، تو پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ بھی اسی دوران ناظرین حل ہونے کی توقع ہے. کیونکہ یہ بنگلہ دیش اور چین اگر اس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان اس کا پارٹ ہوگا. اس سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے اس کے دفاعی معاہدے بھی ہو جائیں گے. جو JF-17 بلاک 3 پاکستان سے لینے جا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ چین سے J-10C لینے جا رہا ہے. اسی طرح PL-15 میزائل بھی وہ لے کے جائیں گے، کیونکہ جو ڈیمونسٹریشن پاکستان نے مئی میں بیانڈ ویژول رینج PL-15 میزائل کی دکھائی ہے، جس سے 7 فائٹر جیٹ گرائے ہیں، اب پوری دنیا PL-15 اور J-10C وہ لینا چاہ رہے ہیں. مصر بھی J-10C اور PL-15، یہاں پہ بنگلہ دیش نے بھی ڈیمانڈ کی ہے J-10C اور PL-15. جنگ میں جو چیز آزمائی جائے ناظرین اور جو کامیاب ہوتی ہے، لوگ اسی کو پھر لینا پسند کرتے ہیں. تو اس جنگ میں جو پچھلی جنگ ہوئی پاکستان کی اور بھارت کی، اس میں چائنا کا ڈیفنس سسٹم جو اسلحہ ان کا ہے HQ-9 سسٹم، ان کا جو PL-15 میزائل ہے J-10C ہے، اس نے بوسٹ کیا، ان کو یہ بڑا فائدہ ہوا ہے. آگے جا کے پاکستان پہ J-35 ملنے جا رہے ہیں، وہاں پہ Su-57 ملنے جا رہے ہیں. اس کا بھی اگر پاکستان میں فیوچر میں جو فی الحال لگ نہیں رہا کہ انڈیا کو 2000 اگر آج اعلان اور معاہدہ بھی ہو جاتا ہے 2035 تک ان کو 33 تک ان کو نہیں ملنے، کیونکہ روس یوکرین کی وار میں گرا ہوا ہے، اور وہ اگر بڑی بھی کوشش کرتے ہیں تو 2033-32 تک یہ فائٹر جیٹ انڈیا کے حوالے ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو 2026 میں ملیں گے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.